MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे उलमाए किराम जलवा अफरोज हैं और हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल भी करते हैं और इन उलमाए किराम का शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने बावजूद मसरूफियात के अपना कीमती वक्त जामिया की मोहब्बत में उसके सालाना जलसे में तशरीफ़ लाने के लिए निकाला है। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा की उम्र में बरकत नसीब फरमाए और इनके फैज़ को पूरे उड़ीसा नहीं बल्कि बेरूरी उड़ीसा में भी अल्लाह जारी व सारी फरमाए। चूँकि आप हजरात को ये बात मालूम होना चाहिए कि ये जलसा इशा की नमाज से पहले दुआ के साथ मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इशा की नमाज थोड़ी ताखिर से होगी और जलसे के दुआ के बाद ही इशा की नमाज होगी, इसीलिए वक्त बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी आ चुका है और लोग भारी तादाद में तशरीफ भी ला रहे हैं। मैं अपने मेहमान उलमाए किराम को बहुत ही मुख्तसर से वक्त के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए गुजारिश करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तसर से वक्त के लिए तशरीफ लाएं ताकि जलसा अपने वक्त पर मुकम्मल हो और पहले से मुरत्तब निज़ाम के तहत दुआ भी हो और नमाज भी हो और लोग अपने वक्त पर खाना खाकर फारिग होकर अपने घर जा सकें। लिहाजा मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सबसे पहले हजरत अक़दस मौलाना अबू दाऊद साहब कासमी दामत बरकातुहुम खलीफा व मुजाज हजरत अक़दस शाह मुनीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम को माइक पर दावत दे रहा हूँ। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने माफी ज़मीर को मुख्तसर से वक्त में अदा फरमाएं और सामिईन हजरत अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, आज का ये जलसा एक अजीम निस्बत से मुनक़िद किया गया है कि ये दुनिया जो मज़हर कायनात है, आखिरत में क्या होने वाली है, अल्लाह ताला उसका नमूना, उसका झलक दुनिया में भी दिखाते हैं। दुनिया में तकलीफ पहुंचती है, अगर एक माचिस की तिल्ली सुलगाते वक्त, उसको जलाते वक्त उसकी चिंगारी टूट के अगर हथेली पे गिर जाती है तो हम फौरन उसको झाड़ देते हैं। कपड़े में दामन में अगर एक चिंगारी गिर जाए तो फौरन उसको हम बुझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि इसकी तकलीफ हमें मालूम है।
یہ آگ ہے، آگ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی آگ سے تم اتنا دور ہو، بھاگتے ہو، برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی آگ کو تم کیسے برداشت کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم دنیا کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو اپنے آپ کو آخرت کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بڑا سخت ہے کہ اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو اس کو باغ و بہار سمجھے اور اس کو وہاں پر نیند آ جائے۔ وہ آگ، اس سے تم نہیں ڈرتے، اس آگ کی طرف تم بڑھے جا رہے ہو۔ تو چونکہ دوستو بزرگوں، جہنم میں آگ ہے تو دنیا میں بھی آگ ہے، جنت میں باغ ہے تو دنیا میں بھی باغ ہے، کہ جب آپ باغ کے اندر بیٹھتے ہیں، فوارہ بھی ہوتا ہے، نہریں جاری ہیں، اور طرح طرح کے پھل اور پھول کے درخت لگے بھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، اس سے مزہ لے رہے ہیں، اور آپ کا دل بہل رہا ہے۔ تو جنت میں بھی، آخرت میں بھی اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت بنائی گئی ہے، کہ جنت کا معنی ہوتا ہے باغ کے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو آرام ملے گا، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جیسے باغات کے اندر آپ اس کے مالک ہیں، آپ یہ درخت سے پھل توڑ رہے ہیں، اس درخت سے پھل توڑ رہے ہیں، کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا لگایا ہوا درخت ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں اعلان کر دیا گیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو تمہارا جی چاہے گا وہ چیز تمہارے لیے وہاں موجود ہوگی، بلا روک ٹوک کے، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ جنت کے باغوں کو لگایا تھا۔ کیونکہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ہمارے نبی نے ہم کو بتلایا، اور اس جنت کے باغ کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے اپنا ذکر دیا۔ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، بندہ الحمدللہ کہتا ہے، بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو ایک جنت میں ایک باغ اس کا لگتا جاتا ہے۔ پھر جو جتنا ذکر کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا، اس کے باغات اتنے ہرے بھرے ہوں گے۔ کہ دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے، پانی دیتا ہے اور خیال کرتا ہے، کیڑے کے دوا ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے، روزانہ اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کا باغ اتنا ہرا بھرا ہوتا ہے۔ تو جنت میں بھی ایسے ہی باغ جنت کیونکہ جو ہرے بھرے ہوں گے، جتنا وہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہوگا، جتنا درخت لگا کے گیا ہوگا، کیونکہ درخت کے یہ خود مالک ہوگا، اسی لیے اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا درخت ہے، آپ کھائیے پیجیے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہ کہتے ہیں وہاں پر بندہ جب جنت میں جائے گا کہ اللہ پاک تمام تعریف کے لائق آپ ہی کی ذات ہے، آپ نے جو کہا تھا اس کو سچ کر کے دکھا دیا۔ اور پھر فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم نے جنت کی محنت کی تھی، اسی لیے جنت تمہارا مکان ہے، اب آ جاؤ، ویلکم، آؤ، سواگتم، آؤ، خوش آمدید، آ جاؤ، کیونکہ تم نے اچھی زندگی گزاری ہے، تو اچھی زندگی گزارنے کی وجہ سے آپ کو جنت ملی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، جس طریقے پر دنیا میں آگ بھی ہے اور باغ بھی ہے، اسی طریقے پر وہاں پر بھی آگ بھی ہے اور باغ بھی ہے، یہیں سے اب اندازہ لگا لیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج وہ حفاظ کرام جن کے دل میں اللہ نے 30 پارہ قرآن ودیعت کر دیا، دے دیا، ان کے سینے میں محفوظ کر دیا، آج اس کی خوشی پہ ہم سب آئے ہوئے ہیں ان کے خوشی میں شریک ہونے کے لیے۔
حقیقت میں یہ خوشی تو ان حفاظ کرام کی ہے جنہوں نے محنت کی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 کیا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں بہتر کون ہے؟ مولانا مجھے آپ اشارہ کر دیں. اشارہ بھی نہیں، آپ کو حق کا بالکل کہیں گے رک، میں وہیں رکوں گا، کیونکہ بیل گاڑی میں کوئی بریک ہوتا ہے نہیں ہے، سمجھے نا؟ اسی لیے آپ کہہ دیں گے رک، میں وہیں رک جاؤں گا. بیل گاڑی تو آج کل ہے ہی نہیں، اور میں تو بیل ہوں لیکن گاڑی کے بغیر ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، تو حقیقت میں خوشی تو ان بچوں کی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، کہ ان کی دستار بندی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقدم کیا انہی بچوں میں. فرمایا خیرکم، تمہیں بہترین کون ہے؟ فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھا. کیوں؟ نمبر 1، اور پھر اس کے بعد علامہ، دوسرے کو سکھایا. اساتذہ نمبر 2 ہیں، اور نمبر 1 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلبہ کرام کو رکھا. کیوں؟ تیرا گھر کا چاوڑیا اور تیرا گھر کا. میں ایک دن آیا تھا، اس سے پہلے پوچھا، ماشاءاللہ بہت دل بہت خوش ہو گیا. اکثر بچے یہاں پر یہی کے ہیں، قرب و جوار کے. حضرت مفتی صاحب کے اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے اللہ تعالیٰ حیات میں برکت عطا فرمائے، خوب کام لے. بہت اچھا لگا مجھے. میں کچھ دیر بیٹھ کے بچوں سے پوچھا بھی، بڑی خوشی ہوئی مجھے. اسی لیے جب ان کا خبر گیا کہ جلسہ ہو رہا، میں کہ کسی صورت سے آج ایک جگہ مجھے جانا، تو کہ نہیں، ان سے معذرت چاہ کے یہاں آ گیا. میں کہ نہیں، بہت اچھا لگا مجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 اس لیے کیا کہ وہ بیچارے جو ماں کے آنچل کو اپنے چہرے پہ ڈھانک کے سویا کرتے تھے، آج وہ بیچارے مچھر میں پڑے ہیں، بغیر مچھردانی کے پڑے، مچھر کی ان کی خدمت کر رہے ہیں. صبح ایک طالب علم کو میں نے اپنے مدرسے میں دیکھا، یا اللہ، پورا چہرے پہ ستارے پھٹ رہے تھے، جگمگا رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مچھر بتی نہیں لگاتے؟ کہا مچھر بتی تو لگاتے ہیں، اس کے باوجود مچھر ہماری خدمت سے باز نہیں آتے ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں. تو یہ بچے جو ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں، ان کے سامنے پبلک اسکول بھی ہے، ان کے سامنے جو ساری اسکولوں کی سہولتیں بھی ہیں، لیکن وہ ساری سہولتوں کو کیا کہتے ہیں سے نظر پھیر کر یہاں آتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں دال پانی، بھات گیلا، بے مزہ ترکاریاں. وہ جانتے ہیں کہ ساری قربانیاں یہاں ہم کو دینی پڑیں گی، اور پھر ان قربانیوں کے بعد جب ہم عوام کے سامنے جائیں گے تو ہماری قربانی کا سطح اور بڑھ جائے گا، ہم کو اور برداشت کرنا پڑے گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں صبر کر، صبر کر، اللہ کے لیے صبر کر. یہ جو بچے آپ کے مدرسے میں مدرس ہوتے ہیں، یہ جو مفتی الیاس صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، اور یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بھی ایسے ہی سبھی اسی دور سے گزرے ہیں. مچھر کے دور سے، پہلے تو مچھر کے ساتھ کھٹمل بھی تھے، کھٹمل کے دور سے، مچھر کے دور سے، اور بھات کا کبھی گیلا اور کبھی دال میں پانی، ایسے ہی کھاتے کھاتے آپ کے سامنے آئے. تو آج بھی ان کی یہی حالت ہے. یہ تو ہماری کہتے ہیں اس امت کا ثانیہ ہے کہ ہمارے دل میں قدر و منزلت ان بچوں کی نہیں ہے. تو یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ پبلک اسکول میرے گھر کے سامنے ہے، ان کے والدین بھی جانتے ہیں کہ پبلک اسکول میں پڑھنے سے کیا ہوگا اور مدرسے میں پڑھنے سے کیا ہوگا. امام صاحب آپ کی تنخواہ 8,000 ہے، 8,000 مینجمنٹ 8,000 دیتے ہیں ان کو. میں کہتا ہوں 8,000 میں تو آپ کی بیگم اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں سیم ڈال کے وہ کیا کہتے ہیں واٹس ایپ اور کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. یہ 8,000 تو ادنا مزدور کی بھی تنخواہ نہیں ہے. آپ حساب کر کے دیکھ لیجیے. 8,000 7,000 8,000 7,000. اور اس میں کہتے ہیں غریب کی، میں کہنا نہیں چاہتا، تو وہی حال ہے کہ غریب کی بیوی کے طرح سب اس کو جو آتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں. امام صاحب اگر آپ آئندہ تنخواہ کا نام لیں گے تو پھر آپ جائیے، گوال ہے تو گائے دوسری آ کے باندھ دی جائے گی. استغفر اللہ. تو دوستو بزرگوں، وہ یہی بچے ہیں جو یہاں قربانی دینے کے بعد پھر آگے بھی یہی قربانی دیں گے.
کہ جس بکری کو ہمارے جماعت میں کہتے ہیں ساتھی کہ جس بکری کو ذبح کیا جاتا ہے اسی بکری کا کوفتہ بنایا جاتا ہے. تو قربانی دینے کے لیے یہ علماء کرام ہیں جو قربانی دیتے ہیں. اسی لیے دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دکھایا کہ جن کو جنہیں تنکے سمجھ کر روندتے تھے اے چمن والو، وہی تنکے فروغ گلستاں کی بات کرتے ہیں. تم دیکھو آج ان کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے سر پر امامہ باندھا جائے گا کتنے لوگ آ کے موجود ہیں. کیوں آئے ہو؟ کہ ہم آج حفاظ کرام کے سر پہ امامہ رکھا جائے گا، دستار بندی ہوگی، ہم اسی لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہے ہیں منظر کہ یہی منظر ہوگا میدان محشر میں، کہ میدان محشر میں ابھی جنتی جنت میں بھی نہیں گیا ہوگا، دوزخی دوزخ میں بھی نہیں گیا ہوگا، اور حفاظ کرام کے سر پر نور کا تاج ان کے والدین کے سر پر رکھا جائے گا کہ محشر کے میدان محشر میں محشر کا ہر آدمی اس کو دیکھے گا. یہ کون؟ کہ بیل گاڑی چلانے والے کا بچہ تھا. یہ وہ لوگ اچھا جن کا سماج میں کوئی وقت نہیں، سماج میں کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، سماج میں جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج ان کے سر پہ نور کا تاج. کہا کہ جی ہاں، اس لیے کہ ان کے بچے نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے قرآن کی خدمت لی. آج اس کے بدلے میں ان کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنا گیا. اور وہ بچے کو کہا جائے گا؟ کہا کہ پڑھتا جا چڑھتا جاؤ، پڑھتا جائے گا چلتا جائے گا، چڑھتا جائے گا. ایک بات ہی عرض کر دوں، گستاخی معاف ہو، ہم لوگ کہتے ہیں علماء سب بے عمل. کیا پڑھو گے؟ اس سے بہتر میں یہ دیکھ کے علماء کا حالت میں اپنے بچے کو اسکول میں چھوڑ دیا. دیکھتے نہیں علماء کا حالت کیا ہے، حافظوں کا حالت کیا ہے، دیکھتے نہیں. دوستو بزرگوں، حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہمیں، سب ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک علماء کو جمع کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے تم کو علم دیا تھا. ختم کرتا ہوں کی بات. جی اسی بات پر مکمل ہو جائے گا. اچھی بات. آپ کہیں تم فل اسٹاپ لگا دو یہیں پر کیا. تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نے کیا کیا ہے، لیکن میں آج تمہاری مغفرت کروں گا. ولا ابالی، مجھے کسی کا پرواہ نہیں. تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ حفاظ کرام کیا ہیں، یہ علماء کرام کیا ہیں. تو دوستو بزرگوں، ہم اس قدر منزلت کو سمجھیں. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ یہ کہہ کہ اللہ کے نزدیک تم بری نہیں ہو جاؤ گے، وہاں اچھا نہیں ہے، مدرسہ سب ایسے ہی ہے، فلاں گھٹیا ہے، فلاں، اللہ کے نزدیک بری ہو جاؤ گے. اسی لیے دوستو بزرگوں، کم سے کم اپنے دل کے اندر تو یہ شوق ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے. یہ شوق کو لے کے جائیں، یہاں سے یہ شوق لے کے جائیں. اگر نہیں ہے تو کم سے کم دل میں دکھ ہو، کاش میرا بھی بچہ حافظ ہو جاتا. اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو مفتی یوسف صاحب سے آ کے بات کیجیے. کہ بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. مفتی صاحب، میرا تو بیٹا ایک انجینئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، ایک بیرسٹر ہو گیا، ایک لائر ہو گیا، میرے کوئی اور بچے نہیں، اور یہ عمر تو ہے نہیں دوسری شادی کروں گا. میں ایک صورت ذہن میں میرے اللہ نے بات ڈالی، اور وہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے کا کوئی ایک بچہ مجھ کو دے دو. ارے جس کے بچے نہیں ہوتے ہیں، بانج ہوتے ہیں، وہ گود میں بچہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ تو ایک بچے کو گود میں لے لیجیے، مطلب یہ کہ آپ اپنے ذمے میں لے لیجیے. اور کہیے مفتی صاحب بچے کا خرچ کتنا؟ نہ ماہانہ 1000، کوئی بات ہے نہیں. جب تک یہ بچہ حفظ کرتا رہے گا اس کے خرچ کی ذمہ داری آپ مجھ سے لیں گے. میں اس بچے کا پورا خرچ اٹھاؤں گا. کیا پتہ آپ کی اس محبت سے، آپ کے اس جذبات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت آپ پر پڑ جائے، اور آپ کے سر پر بھی وہ امامہ لگ جائے، اور وہ نور کا تاج آپ کے سر پر بھی آ جائے. لوگ کہیں گے تمہارا بچہ تو انجینئر، ڈاکٹر، ماجسٹر فلاں. کہ جی ہاں، میں نے ایک بچے کو والی مفتی یوسف کے مدرسے سے لے لیا تھا. وہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا، میرا کھاتہ کھل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مجھ کو عزت دی اور وہاں پر بھی مجھ کو عزت دی. اللہ تعالیٰ دونوں جگہ عزت دیں گے. یہ بہت آسان ہے. ہر مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، آپ کسی ایک مدرسے کے بچے میں جا کے بات کر لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو.
जज़ाक अल्लाह खैरन जज़ा। हज़रत वाला ने बहुत ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।